बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दो तीन अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इंतहाई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। मौजूदा पीडीएम की इम्पोर्टेड हुकूमत बंद गली में पहुंच चुकी और अब सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से लिखे गए खत ने इंतहाई अहमियत इख्तियार कर ली। खत लिखा गया है मौजूदा इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, जिसके बाद मुमकिना तौर पर दीवार पर लिखी नजर आ रही है आर्टिकल 6 के हवाले से कार्रवाई और शहबाज शरीफ के साथ साथ उन दीगर लोगों की भी नाअहली जो इस मामले में रुकावट बन रहे हैं। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, आईएमएफ की जानिब से साफ इनकार कर दिया गया है जो डील हासिल करने की हुकूमत कोशिश कर रही थी उस डील से, और मुमकिना तौर पर इससे पहले भी आईएमएफ ये बात कर चुका है। इसी प्लेटफॉर्म पर हम आपको बता चुके हैं, आपको याद होगा कि आईएमएफ की जानिब से यह कहा जा रहा है कि इमरान खान को भी इस मुआहदे, इस एग्रीमेंट के अंदर लाने की कोशिश की जाए, उन्हें मनाया जाए। आपको याद होगा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई गई थी कि इमरान खान को भी किसी तरीके से मनाया जाए, लेकिन इमरान खान इस जहनी गुलामाना मुआहदे को किसी तौर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। फिर यह हुकूमत खुद आल पार्टी कॉन्फ्रेंस से पीछे हट गई थी और अब इस बात का मतलब यही है कि इमरान खान को लाओ, इमरान खान होंगे तो फिर आपके साथ होने वाले किसी भी मुआहदे के ऊपर हम भी ट्रस्ट कर सकते हैं। इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कितने जजेस हैं जो आइन के साथ खड़े होने को तैयार हैं और कितने जजेस की जानिब से क्या यह मुमकिन है कि किसी किस्म की कोई आइन शिकनी सामने आए, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी असद उमर की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर और संजीदा रहनुमा हैं, उन्होंने ये बात की कि इस वक्त पीडीएम की जमातों के अंदर शामिल कुछ इंतहाई संजीदा लोग भी मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं। जी हाँ, बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ा बयान है। ये असद उमर एक संजीदा आदमी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात, उसके सेक्रेटरी जनरल है। उनकी जानिब से ये बयान आना खासा मानी रखता है। आपको याद होगा इसी प्लेटफॉर्म पर हम ये बात आपके सामने पहले रख चुके कि आसिफ जरदारी हो, नवाज शरीफ हो या मुल्ला फजल रहमान, उन्हें एक बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका है कि वो इमरान खान से इलेक्शन नहीं जीत सकते, चाहे आज हो, एक माह बाद हो या अक्टूबर के अंदर हो। इसलिए उनकी जानिब से इस हवाले से पूरी कोशिश की जा रही है कि केपीके और पंजाब असम्बली तो दूर की बात, बल्कि जो कौमी असम्बलियों के इंतखाबात हैं उनसे पहले भी किसी न किसी किस्म की कोई ऐसी बड़ी अनहोनी हो जाए कि जिसके नतीजे में चाहे मुल्क के अंदर जमहूरियत, जो नाम नहाद जमहूरियत इस वक्त मौजूद है, इस वक्त भी आपको पता है कि ये जमहूरियत नहीं, इनको कौन चला रहा है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन इस नाम नहाद जमहूरियत को भी लपेटने की साजिश की जा रही है और कोशिश की जा रही है आसिफ जरदारी की जानिब से, नवाज शरीफ की जानिब से और मुल्ला फजल रहमान की जानिब से कि किसी न किसी तरीके से मुल्क में मार्शल लॉ लगवा दिया जाए। अब इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि उनका यह ख्याल है कि अगर मार्शल लॉ लग जाएगा, इंतखाबात नहीं होंगे, तो अगर हमारी बारी नहीं आएगी तो फिर इमरान खान की बारी भी नहीं आएगी। आप इनकी सोच और अप्रोच देखें। और आज ये भी इंकशाफ किया असद उमर ने कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगाने पर एक सिर्फ 13 साला लड़के को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। ये हालत है इनकी इस इम्पोर्टेड हुकूमत की। और तमाम बड़े एंकर, वेले कालम नगार, मुलाजम साफ़ी, हामिद मीर, तलत हुसैन, नजम स्वेठी, सुहेल वड़ाइच, नुसरत जावेद और इफ्तिखार अहमद समेत दीगर जो 14 नाम नहाद मुलाजम साफ़ी हैं, वो तमाम तर इन मामलात के ऊपर क्यों कर खामोश हैं, आप ये बात अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। अब बात कर लेते हैं जनाब आरिफ अलवी के उस खत की। अहम तरीन खत सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। अब ये दोनों सूबों का उन्होंने क्यों जिक्र किया? क्योंकि आज गवर्नर केपीके की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखा गया है और इस खत के अंदर यह कहा गया है कि पंजाब की तरह जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के इंतखाबात हैं वो भी जनाब 8 अक्टूबर को कराए जाएं। अब ये तमाम तर गेम आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी कि कहाँ से ये सारी डोरियां हिल रही हैं। आरिफ अलवी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नाम लिखे गए खत में कहा गया है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुतल्लिका अहकाम को
پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مقررہ وقت پر عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کی ہدایت کریں۔ صدر عارف الوی نے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ وزیر اعظم توہین عدالت سمیت مزید پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایات دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی اس بات سے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی خود ہی نیت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اس سے پہلے صدر مملکت کے پاس گیا بھی نہیں، بلکہ توجیہات پیش کرتا رہا، پوری کوشش کرتا رہا، کسی طریقے سے شیڈول بھی نہ آئے۔ تو پھر صدر مملکت نے یہ جو خط لکھا ہے، اس میں الیکشن کمیشن کی بجائے وزیر اعظم کو کیوں مخاطب کیا، یا ان کے حوالے سے کیوں بات کی کہ وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کریں؟ تو جناب اس کا جواب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جس بات کا بہانہ بنایا ہے یا جو توجیہ پیش کی ہے، وہ یہ کہا ہے کہ انہیں متعلقہ وزارتوں کی جانب سے، چاہے وہ وزارت داخلہ ہے، چاہے وہ وزارت دفاع ہے، چاہے وہ وزارت خزانہ ہے، مرکزی حکومت کی انہوں نے بات کی ہے کہ اس وقت مرکز کے اندر جو ملکی گورنمنٹ ہے، مرکزی جو حکومت ہے، اس کی بات کی گئی، جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جس کے امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں۔ ان کے نام اس لیے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے خط لکھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی صورتحال اور مستقبل پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، لہٰذا وفاقی اور صوبائی حکومت کو انسانی حقوق کی پامالی سے باز رہنے کی ہدایت کی جائے۔ انہوں نے اپنے خط میں کہا کہ 2021 کے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان 180 ممالک میں سے 145ویں نمبر پر تھا۔ اس سال کے اقدامات سے اس انڈیکس میں پاکستان کی درجہ بندی مزید نیچے آئے گی۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں 30 اپریل کو شیڈول انتخابات جو ہے وہ ملتوی کر کے 8 اکتوبر کی تاریخ دی ہے۔ صدر مملکت کے مطابق سراسر یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی الیکشن کمیشن کو فیصلہ جو ہے یہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان جو ہے وہ کر رکھا ہے، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے قانونی ماہر اعتزاز احسن کی جانب سے بھی اہم ترین بیان سامنے آیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کو سو موٹو لینا چاہیے، اور وہ اس معاملے کے اوپر سو موٹو لے سکتا ہے۔ ماضی میں ان کے احکامات، سپریم کورٹ کے احکامات نہ ماننے کے اوپر یوسف زئی گیلانی کے حوالے سے سو موٹو لیا گیا۔ یوسف زئی گیلانی اس کیس میں نااہل ہو گئے تھے۔ صدر مملکت کے خط کو اعتزاز احسن نے انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ صدر کا آفس، صدر کا دفتر آئینی اور قانونی طور پر بڑا ہی اہم ہے، اور سپریم کورٹ کے سامنے یہ خط اب اہمیت اختیار کر جائے گا، اور سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر سکتا ہے۔ اعتزاز احسن نے اس حوالے سے خبر بھی دی، اور انہوں نے کہا کہ وہاں پر سماعت کے دوران صدر مملکت کا یہ خط ثبوت کے طور پر سامنے رکھا جا سکتا ہے کہ جناب انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا، کیونکہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا جا چکا ہے کہ اس حکومت کے اندر جو 3 وزارتیں ہیں، ان کی سفارشات کے اوپر یہ انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کیے جا رہے ہیں 30 اپریل کی بجائے 8 اکتوبر کو۔ اس لیے اہم ترین کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 سال کے لیے نااہلی بھی ہو سکتی ہے، ایسا کہنا ہے اعتزاز احسن کا۔ دوسری ڈیولپمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے خواجہ آصف، جن کو میں کبھی سیریس نہیں لیتا، آپ بھی انہیں کبھی سیریس نہ لیں، خواجہ آصف اور ان کے جو آباء و اجداد ہیں، ان کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ خواجہ صفدر، ان کے والد صاحب کس طرح سے ضیاء الحق کے مین بیٹسمین رہے، ان کی مجلس شورا کے سربراہ رہے، رکن رہے، اور جو کچھ پاکستانی آئین اور قانون کے ساتھ جنرل ضیاء الحق نے کھلواڑ کیا، اس کا باقاعدہ طور پر خواجہ آصف کے والد محترم خواجہ صفدر صاحب حصہ تھے، اور آج یہ نام نہاد جمہوریت، آئین اور قانون کی باتیں کرتے ہیں۔ آج موصوف فرما رہے ہیں کہ عمران خان جن پر حکومت گرانے کا الزام لگاتا رہا، انہی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ خواجہ آصف سے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ جناب پچھلے 3 برسوں میں عمران خان کے دور حکومت میں آپ جن کے اوپر یہ الزام لگاتے رہے کہ ان کی وجہ سے عمران خان کی حکومت آئی یا آپ کی حکومت نہیں آ سکی، کیا مسلسل آپ انہی سے مدد نہیں مانگتے رہے، بلکہ مانگتے نہیں رہے، عملی طور پر جا کر اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی ان کی گود میں جا کر بیٹھ گئے اور عملی طور پہ انہوں نے آپ کی مدد کی؟ آپ نے تو یہ سیٹ جیتنے کے لیے بھی، آپ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے یا کچھ ججز نے نواز شریف کو الیکشن سے باہر کیا، تو آپ الیکشن کی رات جنرل باجوہ کو ٹیلی فون کر کے ان سے کیا مانگ رہے تھے؟ ان سے مدد ہی تو مانگ رہے تھے۔ تو ان سے مدد مانگ کے ان کے مرہون منت آپ نے یہ MNA کی سیٹ حاصل کی، اور آج آپ غلیظ اور گھٹیا الزام تراشی عمران خان کے اوپر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مریم نواز اور نواز شریف کا موقف کیا تھا عمران خان کے 3 سالہ دور حکومت میں، 3.5 سالہ دور حکومت میں، کہ جناب
ووٹ کو عزت دو، اور اس کے بعد کس طرح سے آپ نے ووٹ کو عزت دی سب کو پتہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر آپ نے لوٹے بنوائے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر آپ نے عمران خان کی آئینی اور قانونی حکومت غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گروائی۔ آپ کے اپنے ارکان، آپ کے اپنے کولیگ، آپ کے اپنے ساتھی خرم دستگیر جیسے بیٹھ کر تسلیم کر چکے ہیں ٹی وی چینل کی سکرین پر، شاہد خاقان عباسی بھی، دیگر لوگ بھی، کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر تو ایسا سب کچھ ممکن ہی نہیں تھا۔ تو جناب آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، عمران خان پر یہ الزام لگانے کی بجائے اگر عمران خان ان سے مدد مانگ رہے ہوتے یا عمران خان یہ چاہتے کہ وہ ان کی مدد کریں تو پھر عمران خان کو اس طرح سے تحریک چلانے کی، اس طرح سے روزانہ کی بنیاد پر عدالتوں میں پیشیوں کی اور اس طرح سے عوامی جدوجہد کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ وہی طریقہ استعمال کرتے جو زلفی بھٹو نے استعمال کیا، وہی طریقہ استعمال کرتے جو نواز شریف نے استعمال کیا، یعنی کہ بند کمروں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور گاڑی کی ڈگی کے اندر چھپ کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں کر لیتے اور اس کے بعد پھر میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوڑ کڑوا تھو اور اپنا فائدہ حاصل کر لیتے۔ تو جناب خواجہ آصف صاحب آپ خاموش رہیے، یہ قوم آپ کو اچھی طرح سے جانتی ہے اور ہوگا وہی جو اس ملک کے اندر آئین اور قانون کے تحت ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف جس قسم کی کوئی بھی سازشیں ہیں وہ جناب انشاءاللہ تعالیٰ مکمل طور پر ناکام ہوں گی۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ، عمران خان کے فوکل پرسن حسان نیازی ایک روزہ راہداری ریمانڈ پر کوئٹہ پولیس کے حوالے۔ اب یہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں نروز ایک بار پھر عمران خان کے قریبی ساتھیوں کے۔ آپ کے سامنے ہے کہ چیئرمین عمران خان کے یہ بھانجے ہیں، فوکل پرسن ہیں حسان نیازی، انہیں ایک روزہ راہداری ریمانڈ پر کوئٹہ بھیجنے کی وجوہات ہیں کیا ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جس طرح سے انہیں پہلے جناب ان کی ضمانت کے بعد گرفتار کر لیا گیا، پرچہ بعد میں درج کیا گیا، اسلام آباد میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا وہ پیش ہو چکے، اس کے بعد پیش ہونے کے بعد جو کچھ کیا جا رہا ہے، یعنی مقصد کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اتنا تنگ کر دیا جائے، ان کو اتنا پریشان کر دیا جائے، ان کے اعصاب اتنے ٹیسٹ کیے جائیں کہ وہ بالآخر عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ تو جناب کہنا آپ کو یہ ہے کہ ان سب کی ٹریننگ کی ہوئی ہے عمران خان نے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا اور آپ کو ان تمام تر منفیت کنڈوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب جس معاملے کی طرف ہونی چاہیے آپ کی توجہ، اس سے پہلے کہ میں آپ کو IMF کے معاملے کی طرف لے کے جاؤں، کیونکہ IMF کا معاملہ ہے تو پہلے ملک کی اکانومی کی بات کرنا بھی ضروری، لنک کر رہا ہوں میں چیزوں کو، پھر IMF نے جو کہا ہے اس حکومت کو وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جناب ہفتہ وار مہنگائی کی شرح تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، 46.65%۔ اس ہفتے میں مہنگائی کی شرح تھی پاکستان میں، اور سوچئے ذرا وہ تمام لوگ جو کہ 15%، 20% مہنگائی کے اوپر عمران خان کو طرح طرح کے تانے دیتے تھے، حالانکہ اس وقت کورونا تھا، دیگر معاملات بھی سامنے تھے، عالمی معاملات بھی سامنے تھے، ان تمام کے باوجود عمران خان نے جس طرح سے پاکستانی اکانومی کو سہارا دیا، پاکستانی اکانومی کو بوسٹ کیا، اس کے بعد پاکستان کے غریب عوام کا خیال رکھا، سبسڈیز دیں ان کے راستے میں، ان کے اور IMF کے راستے میں رکاوٹ بنے رہے، پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں نہیں بڑھائیں، آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ گورنمنٹ کے اپنے اعداد و شمار ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت تقریباً 47% شرح ہو گئی ہے مہنگائی کی۔ کس چیز کا ذکر کیا جائے، آلو، ٹماٹر، پیاز، گندم، دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، گیس چارجز، اس کے بعد ڈیزل، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جو کہ رمضان المبارک میں استعمال ہوتی ہیں، اور اس وقت انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں، فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کا راستہ روکا جائے۔ اب بات کرتے ہیں IMF کی۔ تو جناب میں نے کل کی اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ IMF نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ حکومت جو یہ بہانہ بنا رہی ہے یا جو وفاقی کابینہ کی جانب سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب آپ انتخابات کے اوپر پیسے خرچ نہ کریں، یا IMF کی جانب سے ہمیں انتخابات کے حوالے سے پیسے خرچ کرنے سے روک دیا گیا ہے، IMF نے اس کا ریبٹل دیا، انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، پاکستان کے اپنے آئینی اور قانونی معاملات ہیں، ہم ان آئینی قانونی معاملات میں کسی طور کوئی مداخلت نہیں کر سکتے، نہ کر رہے ہیں، نہ ہی یہ پاکستان کو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے اس قسم کی معاہدے کے حوالے سے کہ آپ انتخابات کروائیں نہ کروائیں، آپ کے جو آئینی قانونی معاملات ہیں وہ آئینی قانونی طریقے سے آگے بڑھنے چاہیے۔ یعنی بڑا ہی واضح انہوں نے کیا کہ آپ اگر انتخابات کراتے ہیں تو اس پہ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، آپ کو انتخابات کرانے چاہیے اگر آپ کا یہ آئینی قانونی معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر آج یہ ذرائع کی خبر ہے کہ اسحاق ڈار جو مسلسل اس قوم کو گولی کرا رہے تھے، وہ تمام بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جو یہ دعوے کر رہے تھے کہ اسحاق ڈار کے آنے کے بعد پتہ نہیں پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، وہ اس وقت تمام، میرا خیال ہے کہ وہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ کہیں نیپال بھاگ گئے ہیں،
کہاں چلے گئے ہیں وہ لوگ اس وقت نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اسحاق ڈار مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ ڈالر کی قیمت دیکھ لیں، پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں، ملک میں اشیاء خور و نوش کی قیمت دیکھ لیں، اور اب ایک جس ڈیل کے لیے وہ آئے تھے اس میں بھی انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور آئی ایم ایف کی جانب سے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جناب پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کریں، جس میں عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، اس کے بعد آپ آئیں اور ہمارے ساتھ بات کریں۔ اس طرح سے یہ حکومت ایک بار پھر پہنچ گئی ہے جناب بند گلی کے اندر، اور جو بات کر رہے ہیں کہ اکتوبر میں یہ معاملات ٹھیک کر لیں گے۔ عمران خان نے بھی یہ سوال کیا کہ آپ بیٹھے رہے تو اکتوبر میں تو معاملات اور خراب ہو جائیں گے، کس نے آپ کو اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی اور اکانومی بہتر ہو جائے گی؟ آپ تو مزید حالات خراب کر رہے ہیں۔ تو کیا جب مزید حالات خراب ہو جائیں گے تو آپ 8 اکتوبر سے بھی آگے لے جائیں گے تاریخ؟ ایک مرتبہ جب آپ آئین سے باہر نکلیں گے تو اس کے بعد آپ تمام غیر آئینی کام کرتے جائیں گے، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اسد عمر نے کہ کئی سنجیدہ لوگ ملک کے اندر مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں۔ اب اس موقع کے اوپر انتہائی اہم ترین ہیں اگلے 2 سے 3 دن، ہفتے اتوار کی چھٹی کے بعد سوموار کا دن خاص طور پہ انتہائی اہم، سپریم کورٹ پہ ہیں پوری قوم کی نظریں۔ دیکھیے کہ پاکستان کے آئین قانون اور جمہوریت کو بچانے میں سپریم کورٹ کے کتنے ججز آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور کتنے ایسے ججز ہیں جن کے متعلق یہ تاریخ لکھے گی کہ انہوں نے آئین شکنی کی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔